जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम की इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। पहले हिस्से के जो सेगमेंट गुजरे उस पर बात कर सकते हैं, और इस हिस्से में शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासबत पर आप ताज़ियत भी पेश कर सकते हैं, अपना हदिया अक़ीदत पेश कर सकते हैं, आपके मासूम के अक़वाल ला सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी शहादत की मुख्तलिफ़ रवायात हैं, और एक रवायत ये भी है कि 23 ज़िलक़ाअदा 203 हिजरी और 28 सफ़र भी आपकी शहादत का दिन बताया जाता है। लेकिन वही बात कि हम क्यों इस दिन को भी मिस करें, हो सकता है ये रवायत जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो, तो आज के दिन भी हम ज़रूर गम के साथ गुजारेंगे। और मौला के जो भी फ़रामीन है, और ख़ास तौर पर सिस्टर आगाज़ में जो सुनहरी बात में वालदैन के आगाज़ में अल्लाह ताला ने अपने शुक्र के साथ वालदैन का शुक्र जो है वो भी साथ रखा है। तो क्या ही बेहतरीन हमें एक तरीक़ाकार सिखाया, लेकिन हम वालदैन का शुक्र अदा करते हैं या उनको तो खुदा न खास्ता तो वो सिलसिला नहीं रहता जा रहा, हम वो उस डगर से हटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर, मैं सबको तो हम नहीं कह सकते फारूक, लेकिन ज़्यादातर उस जगह से हटते चले जा रहे हैं। एहसास नहीं होता जब वालिदैन बुढ़ापे पे आ जाते हैं, तो एहसास नहीं होता कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी हम लोगों को पालने पोसने, पढ़ाने, शादियां करने, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, पूरा कुर्बानी दे दी उन्होंने, और अपनी तमाम ख्वाहिशों को मार कर अपनी औलाद के लिए इस काबिल बना दिया कि आज हम लोग किसी काबिल हैं। लेकिन हम क्या करते हैं इन रिटर्न, उनके साथ हमें बोझ लगते हैं, हमें अपने घर में बोझ लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है। तो बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें ऐसा होता है कि बुजुर्गों की जो मौजूदगी है इसको बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ बुजुर्गों की मौजूदगी को ज़हमत समझा जाता है, ज़रूरी चीज़ जो है खुदा न खास्ता वो बना दी जाता है। और पहले जो ऐसे आहिस्ता खैर अब भी जैसे आप बता रही, दोनों अतराफ जो है वो है कि बाज़ घरों में तो है माशाल्लाह, कोई भी बड़ा फैसला करना हो, कुछ भी करना हो, एक बड़े की बुजुर्ग की दुआ लेके, उनसे राय लेके फिर अपना कोई स्टेप उठाना है। और दूसरी तरफ ये है कि बुज़ुर्गों को अब ये समझते हैं कि हम ये 2013 चल रहा है, आज के मॉडर्न दौर में उनकी पुरानी सोच है, वो कुछ नहीं जानते। ये कोई भी बुज़ुर्ग बात भी करते हैं तो हम उनकी बात काट देते हैं कि तो की बता, या आपको क्या पता अब्बा जी या वालिद साहब या अम्मी जी, या आपको इस ज़माने का कोई तौर तरीका नहीं पता। तो ऐसे में हम उन्हें खामोश कर देते। तो ये भी एक बदनसीब औलाद होती है कि जब उनके वालिदैन अपने अंदर ये सोचते रहे कि पता नहीं अब मैं जब बात करूंगी या करूंगा, मेरा कोई बच्चा या बच्ची उसको कुछ झुटला ना दे या झिड़क ना दे। डरते हैं, बात करते हुए भी डरते हैं कि बेटा डांट ना दे। बेटियां तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी होती हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि बेटियां अपने माँ बाप के आखिर वक्त तक बड़ी खिदमत गुजार और उनका ख्याल रखती हैं, लेकिन बेटे जो है वो जाके थोड़ा सा आगे जब शादियां हो जाती हैं, या ये कह लें कि एक पत्थर पे अगर पानी पड़ता रहेगा तो पत्थर भी टूट जाता है, तो इसी तरह बेटों के कान में बहुओं की जो है ना बातें जा जाके एक वक्त ऐसा आता है कि बेटे को लगता है हाँ शायद मेरी माँ ही गलत है, मेरी बीवी ठीक है। बाज घरानों में ऐसा होता है, और बाज घरानों में ऐसा होता है सबके लिए बात करना, लेकिन मेरी माँ के लिए एक भी बात तुमने कही तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सही, दोनों चीजें। तो लीजिए, आज के पहले कॉलर भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, बतूल सिस्टर हमारे साथ हैं। माशाल्लाह। जी बेटा, आज जज़ाकल्लाह जीती रहो बेटा, और हाजिर लगाएंगी। बिस्मिल्लाह। टीवी आ रहा है जी, दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा। के तू आई है आगे बतेरी ले तुरी है मुसलसल कई कई मिले करके तू आई है आगे बतेरी ले तुरी है मुसलसल कई कई मिले दे सफरा तू कुर्बान रुली हुई भैन होवी मौला रज़ा दी मुकान रुली हुई भैन रज़ा दी बिन मामल दे
पियादा कीने की तई सफर कजारा बिन मामल दे पेर पियादा कीने की तई सफर कजारा है किसे यसे अब किसे आने लियोई मैंने दादी ओवी मौला रजादी मुकान लियोई मैंने रजादी मैंने किसारो के कुर्बाने तो मदिया मत दूराने वैन किसारो के कुर्बाने तो मदिया मत दूराने है शादी है मेहमान लियोई मैं दादी वो भी मौला रजादी मुकान लियोई मैं रजादी वो भी मौला रजादी मुकान लियोई मैं रजादी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अंकल मेरी छोटी बहन जी उन्हें दीजिए उन्हें। जज़ाकल्लाह। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मेरा नाम सना बतूल। सना बतूल माशाल्लाह। आप भी नोहा पढ़ेंगी बिस्मिल्लाह। अंकल मैं नोहा सुनाना चाहती हूँ। जी जरूर सुनाइए। साजद मैं ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजद मैं ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा जमा है खूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं बाजार जफा साजद मेरे सर से ए नाओ बार चीनी चादर बल्लवे में नबी जाती फिर लाई गई ज़ैनब भूल जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं बाजार जफा साजद ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजद मेरे दिल को ओ ये दर्द सताता है सर गाजी काने जैसे जब खाक पे आता है सर मेरा खुला देखो तो हम इससे बड़ा कोई नहीं बाजार जफा साजद मैं ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई ना बाजार जफा में था ज़ैनब का जब वो आलम मजहर मैं लिखूं कैसे जालिम ने कहा जिस दम है कौन सवार ज़ैनब ने कहा कोई नहीं बाजार जफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नारे हैदरी या अल्लाह हाफिज़। जीती रहो माशाल्लाह। सना बतूल भी थी जो छोटी सी बेटी हैं डेरा इस्माइल खान से, उन्होंने भी हदिया अकीदत पेश किया है। और अगले कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब। ये 23 जिकादा 203 हिजरी का ये भी बात है, हम उसका पुरसा पेश करते हैं सब आपके सामईन नाज़रीन को रहमतुल्लाह को। और आप ये फरमा रहे थे कि मनमोहन सिंह जी चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए और ये पाकिस्तान से मामलात हल किए बगैर या अच्छे माहौल पर गौर व खोज के बगैर नामुमकिन है। हमारे लिए कश्मीर का मसला है, पानी का मसला है,
لیکن بھارت کے لیے بھی بہت بڑے مسائل ہیں. وہاں ہندوؤں کے 4 فرقے بھی ہیں، برہمن، کھتری، ویش، شودر وغیرہ، اور وہاں عورتوں کے مسائل ہیں. آج تک ستی کی رسم جاری ہے. سکھوں کی تاریخ زوروں پر ہے. تامل ناڈو کا معاملہ ہے. ہنومان جی کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات اختیار رکھے اور یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر بنے. ہمیں حالیہ دھماکوں پر بہت دکھ ہے، لیکن ان دھماکوں کی جڑ یہی ہے کہ اگر کاش کے بھارتی وزیر اعظم کو یہ احساس ہوتا اور وہ اپنی ہٹ درمی سے ایک اچھا موقع ضائع نہ کرتے. ہمیں بڑی توقعات تھی اس ملاقات سے، معاملات کو حل ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان بھارت اگر بڑا ملک ہے تو اس کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا بھی ضرور ہے. جتنا بڑا ملک ہوگا اتنا ہی پڑوسیوں کے لیے عام بھی ہوگا. اگر وہ پاکستان سے اس قسم کے حالات رکھ کے اور ہمارے ہاں دھماکے کرا کے کشمیر کے مسئلے کو دبا کے اگر وہ ممبر چھوڑ کر کیا بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی پوزیشن بہتر نہیں ہوگی. اس کے لیے بہت اچھا موقع تھا، ہمارے لیے بھی اچھا تھا. افسوس ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوا اور ہم نے موقع ضائع کر دیا ہے. پاکستان میں دھماکوں کے ہم بہت دکھی ہیں اور اس کی جڑ ہیں، اس کے تانے بانے یہ بھارت ہی سے ملتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، حالات بہت نازک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. الہی آمین. الہی آمین. بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب، آپ اپنے خیالات سے نوازا بھی. اور ظاہر ہے اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہے کہ اب یہ تمام جو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہے، آیا ہم بھی اس میں ملوث ہیں؟ یہ سارا الزام جو ہے بیرونی طاقتوں پہ یا بیرونی ممالک پہ ہی ہم نے تھوپنا ہے. کرنے والے تو ہم ہی ہیں، بھلے بیرونی کرا رہے ہیں، کرنے والے تو ہم ہی ہیں. صحیح بات ہے. اور ابھی کی اطلاع آئی ہے بغداد میں ایک دھماکے میں 42 شیعہ مومنین شہید ہوئے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر میں جو مومنین ہیں وہ اس وقت ٹارگٹ کلرز کے نشانے پہ ہیں. تو بغداد میں بھی بتایا گیا 42 مومنین شہید ہو گئے ہیں. عراق، شام، فلسطین اور اب پاکستان، جی 4 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں یہ صورتحال ہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کا دعائیں آپ کی ہانیہ بہن؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ استغفر اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ مولانا بازار علیہ السلام کی طرف سے ہدایت کی اور ہدایت کی کرسچین کو اپنی ترجمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ امام بازار علیہ السلام کی طرف سے ہدایت کی اور قیامت تک قائم دائم رکھے. الہی آمین. الہی آمین. بہن اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کوئٹہ میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ ہانیہ بہن، کوئٹہ سے آپ شامل ہوئیں اور شہداء کی بات کی. اور مولا رضا سے پیار کرنے والے لوگوں کی اگر بات کریں تو کوئٹہ اور بلوچستان سے جو زائرین جاتے ہیں وہاں مشہد اور جو لوگ اس موقع پہ شہید کیے گئے ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ہمارے ساتھ ہیں. فرید بھائی آپ کو دعاؤں کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو بھی آپ کے ساتھ مل کے بہن بھائی کام کرتے ہیں سب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بھی مولا امام علی رضا اسلام کی شہادت پہ پرسہ پیش کرتی ہوں. رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک سب کو میرا پرسہ، آپ سب کو بھی مولا کا پرسہ ہو. جزاک اللہ. فرید بھائی میں آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی گئی تھی ایران زیارت البیت میں. ماشاءاللہ. تو میں پہلے اس سے پہلے جب یہ سعادت حاصل کی میں شام میں بھی گئی. شام میں جب گئی تو بی بی کے حرم میں جب میں رہتی تھی تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا، مطلب سکون تھا، روحانیت تھی. لیکن شام میں آپ ویسے جو باہر جاتے ہیں اتنی اداس ہے، اتنا ویران ہے وہ شام کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگتا. لیکن جب میں ایران گئی امام علی رضا کے روزے پہ، آپ یقین کریں کہ اب جہاز سے جب اترتے ہیں نا ایک روحانیت، ایک سکون، ایسی فضا ہے وہاں پہ مولا کا. جب میں بی بی معصومہ کن کے حرم میں گئی اور وہاں سے میرا آنے کا جی نہیں چاہتا تھا. اس طرح آپ کو وہاں سکون ملے گا اور ایک حقیقت نظر آئے گی. میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے وہاں کیا کیا فیل کیا، کیا کیا محسوس کیا. اتنا اچھا تھا کہ یقین کرے کہ میرا وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا تھا.
تو یہ پاکوں کے مزے ہیں کتنے سو سال بعد بھی ان کے جہاں ان کے آخری آرام دہ بن گیا وہاں اتنا روحانیت ہے اتنا سکون ہے کہ ہم جا کے میں تو میرا نہیں آنے کا دل کرتا تھا. میں مولا سے دعا کرتی تھی کہ مولا مجھے کوئی سبب بنا دے کہ میں بھی ادھر ہی رہ جاؤں. اور جب آنے لگے پھر بھی میں نے کہا مولا کیوں میں وہ پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں رہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا گھر ہے سارا کچھ, لیکن وہاں سے آنے کے بعد میں کہتی تھی مولا کیوں میں پھر دوزخ میں بھیج رہے ہیں جنت سے نکال کے, تو مولا ادھر ہی رکھ لیں. اتنا اچھا تھا میرا. پھر مولا کا پر سے آپ سب کو آپ اجازت دیتے قربانی سنا دوں. بسم اللہ. بسم اللہ. میرے اعمال کی صدقاتیاں برکات والی ہیں, میرے اعمال کی صدقاتیاں برکات والی ہیں, مودت ارتقا ادب درجات والی ہیں. خدا بھی مسترد کرتا نہیں میری نمازوں کو, نمازیں کم ہی صحیح جتنی بھی ہیں صلوات والی ہیں. بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. جی آپ نے زیارت کے چند واقعات بتائے اور جو بھی کیفیت ہوتی ہے کام مومن کی, اور وہاں پر جیسے مولانا صاحب آپ کی جشن ولادت کے موقع پر پروگرام میں بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک رجسٹر پڑا ہے کرامات اور معجزات, جو بھی لوگوں کے ساتھ کرامت ہوتی ہے, معجزہ پیش آتا ہے, کوئی بیمار ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اپنا تمام حال جو ہے ایڈریس نام پتہ وہ لکھتا ہے اس رجسٹر میں, تو وہ صفحات کے صفحات وہ بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر نعرے بلند ہوتے ہیں, بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ بیمار جو چل پھر بھی نہیں رہا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا پیروں پہ. تو ایسے معجزات روزانہ وہاں پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی وہاں پر حاضری نصیب ہو سب کو, اور جو لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں ان کی حاجات پوری ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. عظما بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آج میں سب سے پہلے اپنے 8ویں تاجدار امامت کے 8ویں پھول کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. ہر سننے والے ہر اس شخص کو جس کے دل میں محبت آل محمد کی رچی بسی ہے, جن کو ماؤں نے ناد علی کا دودھ پلا کے پروان چڑھایا اور ان کے خون میں آج بھی لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی ہیں, اس کو میں پرسہ پیش کرتا ہوں. فروغ بھائی میں خوش نصیبوں میں ہوں. میں بھی زیارت پہ گیا تھا امام رضا علیہ السلام کی, اور وہاں پہ میں نے حاضری دی, اور اکثر ہم یہی سوچتے تھے کہ اس وقت جائیں گے جب تھوڑا سا رش کم ہو, لیکن 24 گھنٹوں میں میں جب بھی وہاں گیا ہوں مجھے رش زیادہ ہی ملا ہے, کم نہیں ملا وہاں پہ. اتنی اللہ کے ذات کا کرم ہے اس ہستی پہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی اچھا پہننے کے لیے دیا, اور زندگی میں بھی انہوں نے اچھا پہنا. ان کے ملازم جو تھے وہ بھی بہترین لباس میں رہتے تھے, اور آج بھی ایران کی حکومت کو اگر بجٹ میں پیسے کی ضرورت ہو تو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان کو اتنا کرم ہے, اور یہ دینے والے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. تو میں 2 اماموں کی بات کرتا ہوں جن کی ہسٹری آپس میں تھوڑی سی ملتی ہے. ایک امام رضا علیہ السلام کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ان کو کہتا ہے نا غریب الوطن ہیں اور غریب الغربا ہیں. یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے وطن سے دور چلے گئے اور ان کو زبردستی وطن سے دور رکھا گیا. اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی اسی طرح وطن سے دور رکھا گیا, اور یہ دونوں وطن سے دور تھے. ان کی ہسٹری آپس میں ملتی ہے, لیکن ان کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ جب وقت کے حاکم نے اپنے پاس بلانے کے لیے کہا تو اپنے سارے درباریوں کو کہا کہ وہ جب آئیں تو ان کا استقبال نہیں کرنا. تو جب آپ آئے تو آپ ننگے پیر تھے, آپ نے ننگے پاؤں جا رہے تھے, اور آپ نے جب وہاں پہنچے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے درباری نہ اٹھتے, وہ خود احترام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ان کا آپ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مسلمان اگر ان کی سیرت کو پہچان جاتا, ان کے عملوں کو پہچان جاتا, ان کی شخصیتوں کو پہچان جاتا, ان کے خاندان کو پہچان جاتا, تو آج کا مسلمان یہ خون کی ہولی نہ کھیلتا. آج بھی یہ وہی مسلمان ہے, اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہارون رشید, مامون رشید, یزید, معاویہ, اور یہ جو ابو سفیان کی نسل ہے, ابو جہل کی نسل ہے. آج بھی یہ لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں اور یہی کر رہے ہیں, اور یہی ان کی توہین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے بنایا, اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے, اور اللہ درود بھیج کے کہتا ہے کہ تم بھی عبادت کرو, میں بھی, اللہ بھی اس پہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان اگر سوچ لے تو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہستی آپ کو ملے گی نہیں. یہی 14 ہیں, یہی 12 ہیں,
یہی 5 ہیں جن پہ رجس بھی دور ہے, یہی 5 ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے بھی ہیں, یہی 14 ہیں جو آج بھی اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے محافظ کے طور پہ ان کا 14واں لال ولایت کا جو ہے 12واں لال ولایت کا وہ آج بھی موجود ہے, اور آج بھی اسلام کو آخر میں حفاظت میں لے گا, اور وہی انصاف کرے گا اور وہی اسلام کو بچائے گا. تو میں کہتا ہوں آج کا مسلمان آنکھیں کھول لے اور اس کو دیکھ لے اور سوچ لے کہ کیا وہ سفیانی نسل میں جانا ہے یا لبیک حسین کہنے والوں میں آنا ہے. یہ فیصلہ انسان خود کر لیتا ہے. جی مہربانی, شکریہ. کیا کہنا ہے نقوی صاحب, بہترین بات ہے ماشاءاللہ نقوی صاحب کی. اور کوئی اگر خوبصورت اور فرمانات بالکل فرمان بے شمار ہیں. کالر ہیں تو پہلے شامل کر لیں. جی اگر کالر ہمارے ساتھ ہیں, اور جیسے نقوی صاحب نے فرمایا کہ مسلمان آنکھیں کھولے, تو کچھ چیزیں ہمارے دیگر بہن بھائیوں نے چھوڑ رکھی ہیں کہ چلیں یہ تو شیعوں کے کرنے کے کام ہیں, بہت اچھی بات ہے, شیعہ بہت اچھے انداز میں وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن سب نے اگر اپنے اپنی قبر کا وہ خیال رکھے اور اپنے اپنے دین کو سنوارنے کے لیے وہ اقدامات کرنا چاہے, تو ساری جو روشنی ہے وہ یہی, جیسے 14 معصومین کی آپ نے بات کی, یہیں سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. کالر اب آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام فارغ بھائی اور رسما بہن, میں سنا بول رہی ہوں لوٹن سے. جی شکریہ بہن. جی تعزیت پیش کرتی ہوں آپ سب کی خدمت میں, وہ جو مومنین ہیں جو سن رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں امام کی شہادت کی. تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, 2-3 منٹ میں کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں, کبھی کچھ سوچ کے بات کریں تو ہو جاتی ہے, اور اگر آپ اس طرح سے کریں تو کچھ بہت ساری باتیں رہ بھی جاتی ہیں. لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب جو ہمارے 11 ائمہ ہیں, مطلب وہ ان کی جو دور تھا گزرا تھا, اس دور میں لوگ ظالم بھی تھے, سارا کچھ تھا, مطلب انہوں نے ہمارے امام کے ساتھ بہت برا بھی کیا, لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے اور وہ بہت خوش قسمت تھے کہ وہ ان کو ان کی زیارت نصیب ہوتی تھی. ان کو ہمارے امام کی جب ان کا دل ہوتا تھا وہ پہنچتے بھی تھے, کوشش کر کے کسی طریقے سے ان کی زیارت ان کو نصیب ہوتی تھی. تو میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ شاید بہت 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 زیادہ گناہگار ہیں کہ ہمیں اپنے امام کی جو زیارت وہ نصیب نہیں ہو رہی. پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا, ہم ہوں گے نہیں ہوں گے. مطلب میں کبھی سوچتی ہوں اور امیجن کرتی ہوں کہ ہمارے امام آئیں, سب امام ہیں, لیکن جو ہمارے زمانے کے امام ہیں کہ ہم ان کو کبھی دیکھیں, وہ وقت کب ہماری زندگی میں آئے گا, کب ہم اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو ختم کریں گے, اپنے گناہوں کو, اور کب اللہ ہمیں موقع دے گا. شاید سمجھتی ہوں کہ ہم سب سے زیادہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر پا رہے. تو اب سب سے درخواست ہے, اور میں خود اپنے آپ سے بھی کہ زندگی میں وہ لمحہ آئے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں, ہم ان کو سنیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, تب وہ لمحہ شاید جنت ہوگا دنیا میں. تو آپ سب سے بھی دعا کی التماس ہے, اور بہت شکریہ. بہت شکریہ بہن, بہت اچھی بات. صحیح بات ہے کہ ہم میں وہ کوالٹیز, یا ہم اتنے سچے اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا ہی کہنے. اور اسی وجہ سے جو مولا کا ظہور ہے اس میں تاخیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم ویسے اپنے آپ کو بنا نہیں پا رہے ان کے استقبال کے لیے شان انداز میں, کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو کیا کہیں کہ تھوڑا سا ہی اگر ہم میں جیسے بھر جائے کچھ نہ کچھ, اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی عبادت کر لیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو وہ عاجزی, وہ انکساری جو ہے وہ ہم میں, جیسے مولا کے وہ اس دور کی بھی بات ہماری بہن کری تھی کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو مولا کا روز دیدار کرتے تھے, بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ محتاجوں کو, فقراء کو کس طرح سے نوازا جاتا تھا, ان کا بالکل خیال, جب تک ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ تو عمل ہوتا تھا, جب کھاتے تھے خود ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بھی کھاتے تھے, اور بہت زیادہ خیال رکھتے تھے غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے جو ہم ابھی نفسا نفسی میں جی رہے ہیں, یا خود غرضی میں جی رہے ہیں کہ اپنا ہو جائے بہت ہے, دوسروں کو کہاں سے کریں گے. بالکل صحیح, بہت زیادہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اور بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر روزینہ. سنائے وائس روک اور عظما, آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا صاحب کو اور سب سننے والوں کو, جزاک اللہ, پورے اہل بیت کو میری طرف سے. اور بھائی فروق, میرے لیے نا تھوڑی دعا کرنا, تھوڑی صحت نہیں ٹھیک ہے, اللہ سے تو آپ برسات کو جانا ہے زیارت پہ بھی, تو 7 اکتوبر کو, تو دعا کرنا میرے لیے عظما. اور انشاءاللہ, بلکہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا.
جی تو میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میں بھی اتنی مولا علی رضا علیہ السلام کی ہے تو سب سے مجھے محبت اور عشق ہے، پر مولا علی رضا علیہ السلام کا بھی میں بہت 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 ان سے پیار کرتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں جلدی جاؤں ادھر بھی، تو ادھر سے آؤں تو پھر ادھر جاؤں، تو دعا میں شامل رکھنا بھائی فروخ۔ اللہ تعالیٰ بہن آپ کو صحت دے۔ اچھا سا مجھے مولا کا تھوڑا سا سنا دے، مولا علی رضا علیہ السلام کا۔ بالکل آج دعا سنائیں گے فاروق بھائی، ضرور بہن، بہت شکریہ، ہم خدا سب مل کے حافظ۔ دعا مانگیں گے فاروق بھائی، آخر میں آج دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور سسٹر آپ بھی ضرور وہاں پر زیارات پہ جب جائیں ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں جگہ دیجیے گا۔ تو جی بہت خوبصورت کال موجود ہے امام علی رضا کا۔ جی لیکن 7 جو ہے مولا فرماتے ہیں 7 باتیں 7 چیزوں کے بغیر مذاق ہیں۔ بسم اللہ۔ تو ایک یہ فرماتے ہیں کہ جو زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے نادم نہ ہو تو اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ یعنی کہ فاروق بھائی ہم زبان سے تو توبہ کرتے رہتے ہیں لیکن دل سے نادم نہیں ہوتے، اور ہم کئی بار توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنا مذاق اڑایا کہ زبان سے توبہ کرے لیکن دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ جس وقت کالر ہوں مجھے روک دیجیے گا، ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے۔ جس نے اللہ سے توفیق طلب کی لیکن خود کوشش نہیں کی، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ سے ہوشیاری طلب کی لیکن احتیاط سے کام نہ لیا تو اس نے اپنا جو ہے وہ مذاق اڑایا۔ جس نے اللہ سے جنت کا سوال کیا لیکن مشکلات پر صبر نہیں کیا تو اس نے اپنے ساتھ تمسخر کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس نے اللہ سے دوزخ میں جانے سے پناہ مانگی لیکن دنیا کی جو حاجتیں ہیں ان کو ترک نہیں کیا تو اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ اور جو اللہ کو یاد کرے لیکن اس سے ملاقات کا اشتیاق نہ رکھے اس نے اپنے ساتھ مذاق اڑایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 7 باتیں ہیں کہ جو آپ نے نہیں کی تو پھر آپ نے اپنا مذاق اڑایا۔ واہ واہ واہ۔ اور ہم نے اپنا، اور دیکھیں کہ اس وقت مذاق ہم بنے ہوئے ہیں، ہم مذاق بنے ہوئے ہیں، مولا کا فرمان ہم بالکل اس پہ پورا اتر رہے ہیں۔ تو ناظرین کیا ہی اچھی بات ہے، جو فرامین ہے معصومین کے ہم چیک کریں، دیکھیں کہ یہ تمام برائیاں، اب تو خیر کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے، تو ایک ایک کر کے اللہ کرے ہم جو اتنے اہداف ہم نے مقرر کر رکھے ہیں اس دنیا کے لیے، تو اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں معصومین کے فرامین کے ساتھ، اور آخرت میں بھی پھر ہماری ضرور سرخروئی ہوگی۔ باتیں آپ کی بھی جاری ہیں اور مولا کی شہادت پر آپ دوبارہ تعزیت پیش کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔